अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ एडवोकेट मिर्ज़ा अमजद बेग की एक क्राइम स्टोरी जिसका नाम है फंदा। जब भी शाहराह फैसल की तरफ जाना होता मैं अपने एक देरीना दोस्त से मिलने के लिए ड्यूटी फ्री शॉप में ज़रूर झांक लेता। अजमल भट्ट मेरा इंतहाई बेतकल्लुफ़ दोस्त था और उन दिनों वो ड्यूटी फ्री शॉप में बतौर सुपरवाइज़र काम कर रहा था। मेल मुलाकात के इसी बहाने अगर शॉप में रखी कोई ज़रूरत की चीज़ मुझे पसंद आ जाती तो अजमल की मेहरबानी से इंतहाई डिस्काउंट पर मैं उसे ख़रीद लेता। ओपन मार्केट में अव्वल तो ऐसे मुनफरिद आइटम्स दस्तयाब नहीं होते और अगर इक्का दुक्का कहीं दिखाई भी दें तो दुकानदार गाहक की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए मुंह मांगे दाम वसूल करने के चक्कर में रहता है। उस रोज़ मैं शॉप में दाखिल हुआ तो पहली नज़र अजमल पर ही पड़ी। वो अपने अमले के एक फ़र्द को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। मुझसे निगाह मिली तो वो उस शख्स को निमटा कर मेरी तरफ मुड़ा। आओ बेग, आओ यार, इस वक्त अगर मैं अल्लाह से कुछ और भी मांगता तो मुझे ज़रूर मिल जाता। इन अल्फाज के साथ उसने बड़ी गर्मजोशी से मुझसे मुसाफा किया। मैंने भी जवाबन बेतकल्फ़ी का मुज़ाहरा करते हुए कहा, यार बट, अल्लाह से मांगने का तुम्हारा अंदाज़ बड़ा अजीबो गरीब है। क्या मतलब? यार बट, मैंने तो तुम्हें एक मुलाजिम को डांट फटकार करते देखा और तुम कह रहे हो अल्लाह से कोई ख़ास शे मांग रहे थे। ये क्या माजरा है? और ये भी बताओ कि तुम इन लम्हात में अल्लाह से क्या मांग रहे थे? वो मुझे अपने लिए मखसूस जगह पर ले आया जहाँ उसकी कुर्सी मेज़ लगी हुई थी। वो अपनी सीट पर बैठा और मुझे भी अपने सामने बैठने के लिए इशारा किया। फिर बोला, यार बेग, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करना है। पहले ये बताओ, ठंडा चलेगा या गर्म? उन दिनों जनवरी अपने अख्तिताम पर था, मौसम ठंडा था, इसलिए मैंने कहा कि गर्म चलेगा। उसने एक मुलाजिम को अच्छी सी चाय बनाने के लिए कहा, फिर मेरी तरफ मुतवज्जो हुआ। उसके बोलने से पहले ही मैंने कहा, बट तुमने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। वो तामल करते हुए बोला, मैं अक्सर भूल जाता हूँ कि तुम मेरे बेतकल्लुफ़ दोस्त होने के अलावा एक कामयाब वकील भी हो। जब तक मैं तुम्हारी बात का जवाब नहीं दूंगा तुम संजीदगी से मेरी एक नहीं सुनोगे। समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है, और बट तुम तो माशाल्लाह इतने समझदार हो कि तुम्हें किसी इशारे की भी ज़रूरत नहीं। उसने एक गहरी सांस खारिज की और बोला, शिराज को चंद दिन पहले शॉप पर रखा है। पता नहीं कुदरत ने इसकी खोपड़ी में कैसा दिमाग रखा है। उसका इशारा गालिबन उस शख्स की तरफ था जिससे मेरी आमद से कबल वो डांट डपट कर कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। सिलसिला कलाम को जारी रखते हुए उसने कहा, मैं इस वक्त तुम्हें बड़ी शिद्दत से याद कर रहा था और तुम आ गए, इसीलिए मैंने कहा अगर मैं अल्लाह से कुछ और भी मांगता तो। यार बट, मुझ पर अब इतना बुरा वक्त भी नहीं आया। आखिर तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मैं वकील हूँ, कोई घिस्यारा नहीं। मैंने ये मुकालमे इतनी संजीदगी और सख्ती से अदा किए थे कि वो हक्का बक्का मेरी सूरत देखता रह गया। बेग, मैंने तुम्हें ऐसा क्या कह दिया जिस पर इस कदर खफा हो रहे हो? तुमने बात ही ऐसी की है। तुमने अपनी शॉप के घामड़ मुलाजिम को डांट फटकार करते हुए मुझे याद किया। क्या तुम्हारी नज़र में अब यही मेरी औकात रह गई है कि मैं ड्यूटी फ्री शॉप में ऐसी मामूली सी मुलाजमत करूँगा? मेरे ड्रामे की तह तक पहुंचने के बाद उसके होंठों पर हंसी आ गई। बस बेग, बस, कुछ अदाकारी अदालत के लिए भी बचा कर रखो। मैंने तुम्हें जिस ख़ास मकसद से याद किया था अब वो भी सुन लो। तुमने मुझे जिस मुलाजिम को डांटते हुए देखा है उसकी जगह पहले रियासत अली काम करता था। रियासत अली नहायत ही मेहनती और तजर्बाकार शख्स था, लेकिन एक नादानी ने उसकी ज़िंदगी की बिसात को इस तरह उलट दिया कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में गिरफ़्तार हो गया। उसे उस अज़ाब से निकालने के लिए एक काबिल वकील की ज़रूरत है। इस हवाले से मैं तुम्हें शिद्दत से याद कर रहा था और तुम आ गए। ओह, तो ये बात है। रियासत अली किस किस्म की मुसीबत में फंस गया है? उस पर एक शख्स के कत्ल का इल्ज़ाम है, लेकिन मुझे 101% यकीन है रियासत ने कोई कत्ल नहीं किया। अजमल भट्ट मुझसे झूठ नहीं बोल सकता था, लेकिन उसने मुल्ज़िम रियासत के बेगुनाह होने के बारे में अपने जिन जज्बात का इजहार किया मैं आंखें बंद करके उन पर ईमान नहीं ला सकता था। लिहाजा अपनी तसल्ली की खातिर मैंने पूछ लिया, वाक़े की तफसील क्या है?
ریاست علی آسان شرائط پر قرضہ دینے والی ایک کمپنی کے چکر میں پھنس گیا تھا۔ اس قسم کا کاروبار کرنے والی بہت ہی کم کمپنیاں قابل بھروسہ ہوتی ہیں۔ ان کی ایک ساکھ ہوتی ہے اور وہ لوگ سالہ سال سے ایمانداری کی بنیاد پر کاروبار چلا رہے ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر کمپنیاں دھوکے اور فراڈ سے کام لے کر معصوم اور سادہ لو افراد کو بیوقوف بناتی ہیں۔ اس طرح وہ اپنے پاس پھنسے ہوئے بے بس لوگوں کو کسی بھی اندھے گڑھے میں پھینک کر اپنا الو سیدھا کر لیتی ہیں۔ بہرحال ریاست علی ایک فراڈ کمپنی ایزی لائف ٹریڈرز کے جال میں جا پھنسا تھا۔ 1,00,000 قرضہ حاصل کرنے کی امید میں اس نے 3-4 ماہ تک کمپنی کے چکر تو لگائے سو لگائے، اس کے ساتھ ہی وہ اپنی جیب سے بھی لگ بھگ 4,000 روپے انہیں دے چکا۔ بیگ 4,000 روپے کم رقم نہیں ہوتی۔ ریاست کو یہاں سے 2,000 روپے تنخواہ ملتی تھی۔ یہ ایک طرح سے اس کی 2 ماہ کی تنخواہ تھی جو اس نے 1,00,000 روپے کے حصول کے لالچ میں گنوا دیے۔ 1,00,000 تو ملنے ہی نہیں تھے، اس بے وقوف کے 4,000 بھی گئے اور قتل کا الزام بھی اس کے سر آ گیا۔ کاش ریاست اس میدان میں کودنے سے پہلے مجھ سے مشورہ کر لیتا تو آج اسے یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ وہ خود تو مصیبت میں پھنس ہی چکا ہے، بیوی بچے الگ پریشان ہیں۔ اسی دوران میں بھاپ اڑاتی گرما گرم چائے آ گئی۔ میں نے چائے کی پیالی میں سے ایک ہلکا سا سپ لیا اور اجمل بٹ سے پوچھا، ریاست علی پر کس شخص کے قتل کا الزام ہے؟ عاصم۔ کیا مقتول کا تعلق ایزی لائف ٹریڈرز ہی سے تھا؟ عاصم اس کمپنی میں جنرل مینیجر تھا۔ ریاست علی اس وقت کہاں ہے؟ وہ پولیس ریمانڈ پر تھانے میں بند ہے۔ 2 دن کے بعد پولیس چالان کے ساتھ اسے عدالت میں پیش کرے گی۔ کیا ریاست کے لیے کسی وکیل کا بندوبست کر دیا گیا ہے؟ میرا خیال ہے میں اس وقت اسی بندوبست میں لگا ہوا ہوں۔ تم اس کیس کے بارے میں جو کچھ بھی جانتے ہو مجھے بریف کر دو۔ تمہارا یہ جملہ ظاہر کرتا ہے میں ریاست کے لیے ایک تجربہ کار وکیل مقرر کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ ایک حد تک تم ایسا سمجھ سکتے ہو، اور دوسری حد تک پہنچنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس حد تک رسائی کے لیے میری فیس کی چوکی سے NOC لینا پڑتا ہے۔ اوہ، میں جانتا ہوں بیگ، تم ایک پروفیشنل ہو اور میں تمہاری اس عادت کو پسند کرتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں تم میری خاطر ریاست علی کے معاملے میں خصوصی رعایت سے کام لوگے۔ یار بٹ، تم سفارش کر رہے ہو اور ملزم سے تمہیں خاصی ہمدردی بھی ہے، اس لیے مجھے کچھ سوچنا پڑے گا۔ تم دونوں کا تعلق چونکہ ڈیوٹی فری شاپ سے ہے، اس لیے میں بھی ڈیوٹی فری فیس ہی وصول کروں گا۔ اب تو خوش ہو نا؟ میری ڈیوٹی فری فیس سے میری مراد اسپیشل ڈسکاؤنٹ تھی۔ آئندہ 15 منٹ میں اجمل بٹ نے مجھے ریاست کو پیش آنے والے واقعے کے بارے میں مختصراً بتایا اور اپنی بات کے اختتام پر کہا، بیگ، تم تھانے میں جا کر ریاست سے مل لو تو اچھا ہے۔ ممکن ہے اس کی زبان سے کچھ ایسے پوائنٹ تمہارے ہاتھ لگ جائیں جو اس کیس کے سلسلے میں مفید ثابت ہو سکیں۔ ہاں، ایسا ممکن ہے۔ اس نے مجھے متعلقہ تھانے کا نام بتایا، ہمارے درمیان چند اور باتیں ہوئیں، پھر میں اس سے مصافحہ کر کے ڈیوٹی فری شاپ سے نکل آیا۔ اس روز میں نے ڈیوٹی فری شاپ سے کوئی آئٹم پرچیز نہیں کیا، البتہ قتل کے ملزم کا ایک سنسنی خیز کیس اٹھا لایا تھا۔ ریاست علی کی عمر 40 کے قریب رہی ہوگی۔ وہ درمیانے قد اور مائل بفربی جسم کا مالک تھا، آنکھیں بڑی بڑی جن میں سرخ ڈورے تیر رہے تھے جیسے وہ 1-2 راتوں کا جاگا ہوا ہو۔ اس نے گرے کلر کی شلوار قمیص پر دھاری دھار سویٹر پہن رکھا تھا۔ ریاست نے مناسب سائز کی داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی جو اس کی شخصیت سے پوری طرح لگا کھاتی تھی۔ وہ صورت سے ایک سیدھا سادہ اور امن پسند شخص دکھائی دیتا تھا، تاہم میں جب اس سے ملا تو فکر و پریشانی نے اسے بڑی مضبوطی سے اپنے شفاف جبڑوں میں دبوچ رکھا تھا۔ اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں کہ میں نے اس حوالاتی تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کون کون سے پاپڑ بیلے۔ اس طریقہ کار کو میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں۔ اگر کوئی ملزم ریمانڈ پر ہو تو پولیس والے کسی کو اس سے ملاقات کی اجازت نہیں دیتے۔ وکیل حضرات کو تو ملزم سے کوسوں دور رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں ایسے مواقع پر ڈبے میں سے گھی نکالنے کے لیے کس طرح انگلی کو ٹیڑھا کر لیا کرتا ہوں، قارئین اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں۔ میں ریاست علی کے پاس پہنچا
بغور اس کا جائزہ لیا اور اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، میرا نام مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ ہے۔ اوہ، تو آپ وکیل صاحب ہیں۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور ہر ممکنہ حد تک مصافحہ کرنے کی کوشش کی۔ وہ خاصا نروس ہو رہا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ کو تھام لیا اور تسلی آمیز لہجے میں کہا، تم فکر نہ کرو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اجمل بٹ نے مجھے تمہارا وکیل مقرر کیا ہے۔ اس نے ممنونیت بھری نظر سے مجھے دیکھا۔ مجھے یہ جانچنے میں قطعی کسی دقت سے نہیں گزرنا پڑا کہ وہ ممنونیت مجھ سے زیادہ بٹ کے لیے تھی۔ بٹ صاحب بہت ہی مہربان اور خدا ترس انسان ہے۔ تمام ملازمین کے ساتھ ان کا رویہ دوستانہ ہے۔ بعض اوقات تو یوں محسوس ہوتا ہے وہ نہیں بلکہ ہم اس شاپ کے سپروائزر ہوں۔ مجھے یقین تھا بٹ صاحب مجھے اس مصیبت سے نکالنے کے لیے کوئی نہ کوئی بندوبست ضرور کریں گے۔ صرف اجمل بٹ کے بندوبست سے کام نہیں چلے گا ریاست، تمہیں بھی تھوڑے سے ہاتھ پاؤں اور زبان ہلانا ہوگی۔ میں کیا کر سکتا ہوں وکیل صاحب؟ میں تو اس وقت پولیس والوں کے رحم و کرم پر ہوں۔ تم نے شاید میرے الفاظ پر غور نہیں کیا۔ پولیس کسٹڈی میں ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاتھ پاؤں نہ صحیح مگر تم اپنی زبان کو بہت بہتر انداز میں استعمال کر سکتے ہو۔ وہ میری بات کو سمجھ نہیں سکا تھا۔ میں نے اس کی مشکل آسان کرتے ہوئے کہا، ریاست تم صرف اتنا کرو کہ مجھے اس کیس کے بارے میں تفصیلاً بتا دو۔ جو بھی ضروری اور غیر ضروری، اہم اور غیر اہم بات تمہارے علم میں ہے، میں اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ ایک لمحے کے تأمل کے بعد اس نے ٹھہر کر بولنا شروع کیا۔ شروع میں اس کا بیان بے ربط سا تھا لیکن میری تسلی اور دلاسے نے اس کا اعتماد بحال کر دیا۔ آئندہ آدھے گھنٹے میں اس نے مجھے اپنے کیس کی تفصیل سے آگاہ کر دیا۔ اس کے بعد میں نے ریاست سے ضروری سوالات کیے اور مطمئن ہونے کے بعد وکالت نامے پر اس کے دستخط لے لیے۔ ایک طرح سے یہ ثمر کا ثبوت تھا کہ میں نے ریاست کا کیس اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ میں نے اسے چند اہم باتیں سمجھائی، مختلف امور کے بارے میں ضروری ہدایات دیں اور اس کی باعزت بریت کا یقین دلانے کے بعد وہاں سے واپس آ گیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں ریاست کی بپتا کی تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں تاکہ آپ اس کیس کے پس منظر سے واقف ہو جائیں۔ خلاصے کی بجائے تفصیل اس لیے کہ اس داستان میں دلچسپی کے علاوہ عبرت کا بھی پہلو نمایاں ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے مطالعے کے بعد کسی کی بند آنکھیں کھل جائیں اور وہ تباہ و برباد ہونے سے بچ جائے۔ ازیں علاوہ اس طرح عدالتی کارروائی کے دوران میں آپ کا ذہن کسی الجھن کا شکار ہونے سے محفوظ رہے گا۔ ریاست علی ملیر کا رہنے والا تھا۔ وہ اپنی بیوی اور 3 بچوں کے ساتھ نارمل زندگی گزار رہا تھا۔ ڈیوٹی فری شاپ سے جو تنخواہ ملتی وہ مناسب گزارے کے لیے کافی نہیں تھی، اس لیے وہ پارٹ ٹائم میں بھی کچھ نہ کچھ کرتا رہتا تھا۔ ڈیوٹی فری شاپ پر وہ 5 سال سے ملازم تھا اور وہ سینئرز کی اچھی نظروں میں تھا۔ ڈیوٹی فری شاپ پر ہی اس نے اپنے کچھ لنکس بنا لیے تھے کہ تھوڑی بہت اوپر کی آمدنی بھی ہو جاتی۔ تاہم یہ آمدنی انتہائی جائز اور اس کی محنت کے صلے میں شمار ہوتی تھی جس پر اس کا ضمیر اور دل مطمئن تھا۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا کہ ایک روز ایک انتہائی پرکشش اشتہار اس کی نگاہ سے گزرا۔ یہ اشتہار ایزی لائف ٹریڈرز والوں کی طرف سے تھا جو آسان شرائط پر لوگوں کو قرضہ فراہم کرتی تھی۔ ریاست علی کی بیوی کی خواہش تھی کہ وہ نوکری چھوڑ کر اپنا کوئی جنرل سٹور کھول لے، لیکن ظاہر ہے جنرل سٹور کھولنے کے لیے جتنے سرمائے کی ضرورت تھی وہ ان لوگوں کے پاس نہیں تھا۔ جب ایزی لائف ٹریڈنگ کمپنی کا اشتہار اس نے پڑھا تو رات کو اپنی بیوی سے اس کا ذکر کیا۔ بیوی نے پوچھا، وہ لوگ کن شرائط پر قرض دیں گے؟ یہ تو مجھے نہیں معلوم، نہ ہی اشتہار میں اس کی کوئی وضاحت کی گئی ہے، بس آسان شرائط کا ذکر ہے۔ تفصیل جاننے کے لیے تو کمپنی کے دفتر کا چکر لگانا پڑے گا۔ دفتر کا ایڈریس کہاں لکھا ہے؟ ایڈریس تو اشارہ فیصل ہی کا ہے، تو تم کل ہی اس کمپنی کے دفتر جا کر معلومات حاصل کر لو۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں۔ ریاست یہ لوگ قرض کی واپسی میں دی ہوئی رقم سے کچھ زیادہ ہی وصول کرتے ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے وہ ہمارے کوئی چاچے مامے تو ہیں نہیں
جو ہمدردی میں یوں ایک اتنی بڑی رقم اٹھا کر ہمیں دے دیں۔ انہوں نے اپنے فائدے کے لیے کمپنی کھولی ہے۔ کیا بات کرتے ہو ریاست، آج کل تو چاچے مامے بھی پلٹ کر نہیں دیکھتے کہ کون کس حال میں ہے۔ کیا میرے اور تمہارے چاچے مامے نہیں ہیں؟ ہیں، اور بڑے آسودہ بھی ہیں، لیکن میں کل جا کر اس کمپنی سے معلوم کرتا ہوں وہ 1,00,000 روپے کے قرض پر کتنا مارک اپ لیں گے اور اس قرض کی واپسی کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ پھر پتہ چل جائے گا کہ ان کی آسان شرائط کیا معنی رکھتی ہیں۔ اچھا، تو تم نے یہ بھی فیصلہ کر لیا کہ کتنا قرض لوگے؟ بھائی، تمہاری فرمائش بلکہ ضد ہے کہ میں ایک عالی شان جنرل سٹور کھولوں۔ اس درجے کا سٹور 1,00,000 سے کم میں کیا کھلے گا؟ آج سے 20-25 سال پہلے 1,00,000 روپے کی اچھی خاصی ویلیو ہوا کرتی تھی۔ اس حوالے سے ریاست کا حساب کتاب بالکل درست تھا۔ وہ 1,00,000 روپے سے ٹھیک ٹھاک جنرل سٹور کھول سکتا تھا، کیونکہ اس قسم کی دکانداری کے اکثر آئٹمز کریڈٹ پر بھی مل جاتے ہیں۔ ریاست کی بات کے جواب میں اس کی بیوی نے کہا، تم اسے میری فرمائش سمجھو یا ضد، اور یا پھر خواہش۔ میں جو کچھ بھی چاہ رہی ہوں وہ اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر سوچ رہی ہوں۔ ہماری تو جیسے تیسے گزر گئی۔ ان تینوں کی زندگی بنانے کے لیے معیاری تعلیم کی اشد ضرورت ہے، اور تم جانتے ہو آج کل معیاری تعلیم کتنی مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ ریاست بیوی کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ نصف بہتر کے فرمان پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا تھا اور نہ ہی جرح کی گنجائش تھی، کیونکہ اس نے ایک انتہائی معقول بات کی تھی۔ آئندہ روز ریاست لنچ کے وقفے میں آسان شرائط پر قرضہ دینے والی کمپنی کے دفتر پہنچ گیا۔ ایزی لائف ٹریڈرز والوں نے کتھائی رنگ کی ایک ملٹی سٹوری بلڈنگ کا 2nd فلور گھیر رکھا تھا، اور وہاں کی چمک دمک اور رونق دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا۔ یوں محسوس ہوتا تھا پورا شہر قرضہ حاصل کرنے کے لیے امڈ آیا ہو۔ وہ جب داخلی دروازے سے اندر پہنچا تو ایک کشادہ ہال میں لگے میلے کو دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ہال کے عین وسط میں ایک خوبصورت قداور مصنوعی پودا بڑے دلکش انداز میں ایستادہ نظر آیا۔ اس کے چاروں جانب دائرے کی شکل میں چھوٹے گملے رکھے ہوئے تھے، جن میں انڈور پلانٹس دکھائی دے رہے تھے۔ قریب سے گزرنے کے بعد ریاست کو پتہ چلا کہ پہلی نظر میں وہ جس قداور پودے کو مصنوعی سمجھا تھا، وہ بھی کوئی انڈور جسیم پلانٹ ہی تھا۔ دروازے سے داخل ہونے کے بعد ہال کی مغربی دیوار کے ساتھ ایک قطار میں 20-25 کرسیاں لگی ہوئی تھیں، اور وہ تمام کرسیاں اس وقت ضرورت مندوں سے بھری ہوئی تھیں۔ اس نوعیت کی کرسیوں کی ایک ایل شیپ قطار داخلی دروازے کے دائیں جانب ایک کونے میں بھی نظر آ رہی تھی۔ وہاں 10 سے 12 تک کرسیاں رکھی گئی تھیں۔ ان میں سے ریاست کو 2-4 خالی دکھائی دیں۔ ریاست نے نگاہ اٹھا کر سامنے کے ماحول کا جائزہ لیا۔ شمالی دیوار کے بائیں کونے میں ایک ادھیڑ عمر شخص کی سیٹ تھی، اور دائیں کونے میں ایک طرح حسینہ اپنی کرسی میں سجائے بیٹھی تھی۔ ہال کی مشرقی سمت چند کمروں کے دروازے نظر آ رہے تھے۔ ظاہر ہے ان کمروں میں بھی کمپنی سے متعلق افراد ہی بیٹھے ہوں گے۔ اتنا رش دیکھ کر ریاست کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کہاں جائے، کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ بالآخر وہ ان کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا جو ایل شیپ میں داخلی دروازے کے دائیں جانب بچھی ہوئی تھی۔ اس کے بازو میں بیٹھے ہوئے شخص نے رشک آمیز نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، میرا نام فرید مرزا ہے، اور آپ؟ مجھے ریاست علی کہتے ہیں۔ کتنا قرضہ منظور ہوا ہے آپ کا؟ میں تو آج پہلی مرتبہ یہاں آیا ہوں بھائی۔ ابھی قرضہ حاصل کرنے کے لیے طریقہ کار کا مجھے کوئی علم نہیں۔ میں قرضہ حاصل کرنے آیا ہوں۔ پھر تو آپ بالکل غلط جگہ پر آ گئے ہیں۔ کیا مطلب؟ کیا ایزی لائف ٹریڈرز والے آسان شرائط پر قرضہ فراہم نہیں کرتے؟ آپ میری بات نہیں سمجھے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ غلط لائن میں بیٹھ گئے ہیں۔ پہلی مرتبہ آنے والے ادھر بیٹھ کر اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ بات مجھے معلوم نہیں تھی، مگر اس طرف تو کوئی سیٹ خالی نظر نہیں آ رہی۔ یہاں ہر وقت ایسا ہی رش لگا رہتا ہے۔ ادھر نظر جمائے رکھو، جیسی کوئی کرسی خالی ہو تم قبضہ کر لینا، لیکن اس سے پہلے تمہیں ایک کام کرنا ہے۔ کون سا کام؟ کیا تم نے ٹوکن حاصل کر لیا ہے؟ ٹوکن؟ کون سا ٹوکن؟ اپنی باری کا ٹوکن۔ اس لمبی قطار کے اختتام پر ایک بڑے میاں بیٹھے تمہیں دکھائی دے رہے ہیں نا؟ وہ قرضے کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں، اور ٹوکن کا نمبر دیکھ کر وہ اپنی باری پر متعلقہ شخص کو اٹینڈ کرتے ہیں۔
یہ ٹوکن کہاں سے ملتا ہے؟ اس طرف سے۔ ریاست نے اس کی انگلی کی تقلید کی تو اس کی متلاشی نگاہ داخلی دروازے کی بائیں جانب کونے میں پہنچ گئی۔ وہاں ایک نوجوان لڑکی کرسی میز سجائے بیٹھی تھی۔ ریاست چند لمحات تک یک ٹک اس لڑکی کو دیکھتا چلا گیا۔ بلا شبہ وہ ایک حسین اور پرکشش لڑکی تھی۔ اسے یک ٹک نہ دیکھنا بدذوقی میں شمار ہوتا، لیکن ریاست زیادہ دیر تک اس خوش ذوقی کا مظاہرہ نہ کر سکا۔ فرید مرزا کی کھنکار نے اس کی محویت کا شیرازہ بکھیر کر رکھ دیا۔ فرید نے اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کھنکھارا تھا۔ وہ بوکھلاہٹ آمیز نظر سے فرید کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اچھا ٹوکن وہاں سے ملتا ہے، میں ٹوکن لے کر ابھی آتا ہوں۔ فرید مرزا کا جواب سنے بغیر وہ مذکورہ حسینہ کی جانب بڑھ گیا۔ وہ لڑکی گویا اس کے دل میں کھب سی گئی تھی۔ یہ بات نہیں کہ وہ کوئی دل پھینک یا فلرٹ قسم کا شخص تھا۔ وہ اپنی بیوی بچوں سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ وہ اس کی زندگی کا محور و مرکز تھے اور وہ اپنے محور اور مرکز تک ہی محدود تھا۔ مگر اس لڑکی نے بہرحال اس کے دل و دماغ کو متاثر ضرور کیا تھا۔ اسے افسوس ہو رہا تھا اس نے آفس میں داخل ہوتے ہی اس لڑکی کو کیوں نہیں دیکھ لیا تھا۔ انہی خیالات کو ذہن میں بٹھائے اور انہی جذبات کو دل میں سجائے وہ مذکورہ خوبرو لڑکی کے پاس پہنچ گیا۔ لڑکی کی میز پر اس کے نام کی تختی موجود تھی، جس پر جعلی حروف میں فوزیہ لکھا ہوا تھا۔ ریاست کے دل میں ایک جذبہ دھڑک اٹھا، اس کی طرح اس کا نام بھی کتنا پیارا ہے۔ لڑکی نے گردن اٹھا کر اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے ریاست کی طرف دیکھا اور بڑے دلاویز انداز میں مسکراتے ہوئے بولی، تشریف رکھیں سر۔ اس پیشہ ورانہ پیشکش کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ کے اشارے سے اس اکلوتی کرسی کی جانب اشارہ کیا جو اس کی میز کے سامنے بچھی تھی، لیکن ریاست کو اس کا ہاتھ دکھائی نہ دیا۔ وہ یہی سمجھا لڑکی اسے اپنے دل میں تشریف رکھنے کو کہہ رہی ہے۔ بہرحال وہ مذکورہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس دوران میں فوزیہ نامی وہ خوبصورت لڑکی مسلسل اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتی چلی جا رہی تھی۔ مس فوزیہ میں دراصل ریاست نہیں جانتا تھا فوزیہ مس ہے یا مسز، اس لیے احتیاطاً اس نے مس کا لفظ استعمال کیا تاکہ لڑکی کے برا منانے کے امکانات صفر کے برابر رہ جائیں۔ لیکن فوزیہ نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، میں جانتی ہوں سر، آپ ٹوکن لینے کے لیے میرے پاس آئے ہیں۔ اس دوران میں فوزیہ نے اپنی میز کی دراز میں سے 4 انچ لمبائی چوڑائی سائز کا گتے کا ایک چوکور ٹکڑا نکالا۔ یہ لے سر، آپ کا ٹوکن نمبر 121 ہے۔ 121؟ ریاست نے حیرت سے دہرایا اور ٹوکن کو اپنے ہاتھوں میں الٹ پلٹ کر دیکھا۔ واقعی گتے کے اس چوکور ٹکڑے پر 121 لکھا ہوا تھا۔ وہ پریشانی سے بولا، میں تو لنچ کے وقفے میں اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر آیا ہوں، پتہ نہیں یہاں میری باری کب آئے گی۔ آپ فکر نہ کریں سر، میں خلیل صاحب سے سفارش کر دوں گی تو آپ کی باری جلدی آ جائے گی۔ ویسے میں نے آپ کو بہت اچھا نمبر نکال کر دیا ہے۔ 121 کا مجموعہ 4 بنتا ہے اور آپ جانتے ہیں 4 کا ہندسہ دولت اور خوش بختی کا ہندسہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ پھر اس نے چونکنے والے انداز میں ٹیبل کیلنڈر پر نگاہ ڈالی اور خاصے جوشیلے لہجے میں کہا، کمال ہو گیا سر، آج آپ پہلی مرتبہ میرے دفتر آئے ہیں اور اتفاق سے آج 4 تاریخ بھی ہے۔ آپ کی خوش قسمتی کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ ایک حسین و جمیل لڑکی کسی مرد کے سامنے بیٹھ کر بڑے ناز و انداز سے سر پکار کر خوشکن باتیں کر رہی ہو تو یہ مرد کی فطرت اور شان کے خلاف ہے کہ وہ اپنے دل کا کوئی رومان پرور گوشہ اس معجبی، دلربا اور دل نشیں کے لیے خالی نہ کر دے۔ بقول کسے ریاست غیر محسوس طور پر فوزیہ پر ریچھ کیا۔ مس فوزیہ، کیا آپ علم و اعداد وغیرہ سے بھی شغف رکھتی ہیں؟ میں کوئی پیشہ ور نجومی تو نہیں۔ بہرحال آپ نے شغف کا لفظ بالکل درست استعمال کیا ہے۔ میں اپنے علم کو اپنے شوق اور تفریح کے لیے استعمال کرتی ہوں۔ فوزیہ کے مخصوص حوصلہ افزا رویے نے ریاست کو خاصا بہادر اور نڈر بنا دیا۔ کبھی میرا حساب کتاب لگا کر بھی تو بتائیں، کیا ساری زندگی نوکری کرتے ہوئے گزر جائے گی یا؟ سر، آپ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ٹوکن کا نمبر دیکھ رہے ہیں نا؟ میں نے آپ کو بتایا ہے 4 کا عدد خوش قسمت لوگوں کی زندگی میں گردش کرتا رہتا ہے اور آج کی تاریخ سے یہ آپ کی زندگی میں بھی شامل ہو گیا ہے۔ ویسے تو آپ یہاں آتے جاتے ہی رہیں گے، میں آپ کے بارے میں بعد میں اور بھی بہت سی باتیں بتاؤں گی۔ سر، اس ٹوکن کی فیس دے دیں پلیز۔
کتنی فیس دینا ہوگی؟ صرف 100 روپے۔ صرف 100 روپے کا ذکر اس نے ایسے کیا جیسے محض 1 روپے کا مطالبہ کر رہی ہو، لیکن ریاست علی نے فوراً اپنے پرس میں سے 100 روپے والا نوٹ نکال کر فوزیہ کی طرف بڑھا دیا۔ سر آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ یہ ایسا سوال تھا کہ ریاست علی چکرا کر رہ گیا۔ دل تڑپ تڑپ کر مطالبہ کر رہا تھا وہ فوزیہ سے کہہ دے کہ ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی، لیکن پاسبان عقل تنبیہ کر رہا تھا بری بات، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ لمحاتی سوچ و بچار کے بعد اس نے ایک محفوظ راہ تلاش کر لی، بڑے اعتماد سے بولا، ابھی کہاں، قسمت بدلے تو اس بارے میں بھی سوچا جائے۔ فوزیہ نے مینی خیز نظر سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ سوچنا شروع کر دیں سر، آپ ہماری کمپنی میں قدم رکھ چکے، اب قسمت بدلنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ اس نے فوزیہ کی مبہم پیشکش کے جواب میں باتیں اور آنکھیں ایک ساتھ پھیلا کر اس کی طرف دیکھا۔ فوزیہ نے کہا، آپ جائیں سر، میں خلیل صاحب کو آپ کے بارے میں انٹر کام پر انفارم کرتی ہوں۔ ریاست نے کرسی سے اٹھ کر کرسیوں کی لمبی قطار کی طرف دیکھا، مگر ابھی تک وہاں کوئی سیٹ خالی نہیں ہوئی تھی۔ وہ ایل شیپ میں لگی ہوئی کرسیوں کی جانب بڑھ گیا۔ اس کا ضمیر بار بار اسے ملامت کر رہا تھا کہ اس نے فوزیہ سے اپنی شادی کے بارے میں جھوٹ کیوں بولا۔ اس کی محبت کرنے والی وفادار بیوی اور 3 ننھے منھے پیارے پیارے بچے ہیں۔ اس قسم کی حرکت اسے زیب نہیں دیتی۔ کرسی پر بیٹھنے سے پہلے وہ خود کو تسلی دینے کے لیے بیچ کی راہ تلاش کر چکا تھا۔ اس نے اندر کی آواز کا گلا گھونٹنے کے لیے ضمیر کو یہ تھپکی دے کے سلانے کی کوشش کی، میں نے یہ جھوٹ کون سا سنجیدگی اور مستقل بنیادوں پر بولا ہے؟ میں تو اپنے بیوی بچوں سے شدید محبت کرتا ہوں۔ فوزیہ کو آزمانے کی خاطر میں نے کہہ دیا کہ ابھی شادی نہیں ہوئی۔ اس طرح دراصل میں اس کے علم کو آزمانا چاہتا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں وہ علم الاعداد کے ذریعے یہ جاننے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں کہ میں شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ۔ عقل کی عیاری سے انکار ممکن نہیں۔ انسان اپنی فطرت اور جبلت سے مجبور ہے۔ جب کوئی خوبصورت لڑکی دلربانہ انداز میں کسی شادی شدہ مرد سے یہ سوال کرے کہ اس کی شادی ہو گئی ہے کہ نہیں، تو 90% مردوں کا جواب عموماً یہی ہوتا ہے، نہیں، ابھی نہیں۔ ریاست علی فرید مرزا کے برابر میں آ کر بیٹھ تو گیا، لیکن اس کی گردن اسی سمت مڑی ہوئی تھی جدھر فوزیہ کی سیٹ تھی۔ فرید مرزا چند لمحات تک اس کے یہ لچھن دیکھتا رہا، پھر اس سے رہا نہ گیا۔ ریاست میاں، کیا تم وہاں کچھ بھول آئے ہو؟ نہیں۔ وہ کھسیانہ سا ہو کر فرید مرزا کی طرف دیکھنے لگا۔ ٹوکن حاصل کر لیا تم نے؟ جی، یہ دیکھیں۔ 121واں نمبر ملا ہے، لیکن مس فوزیہ نے کہا ہے وہ خلیل صاحب سے میری سفارش کر دیں گی۔ اچھا، وہ بڈھا کھوسٹ، یہ شخص تو بڑا ہی بدمزاج اور بدتمیز ہے۔ مجھے نہیں امید یہ کسی کی سفارش سنتا ہو، لیکن ریاست میاں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ہو سکتا ہے تمہاری فوزیہ کی واقعی چل جائے، تم اچھا خاصا وقت لگا کر آئے ہو۔ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ تم چیک لے کر ہی وہاں سے اٹھو گے۔ ریاست نے اس کے انداز میں شامل کاٹ کو اچھی طرح محسوس کر لیا۔ وہ یہی سمجھا فرید مرزا اس سے جیلس ہو رہا ہے۔ پتہ نہیں کیوں آپ ریاست فوزیہ کو اپنی پراپرٹی محسوس کرنے لگا تھا، اس لیے فرید مرزا کا طنز اسے کچھ زیادہ ہی چبھا۔ جواباً وہ بھی وار کرنے سے نہ چوکا، مرزا صاحب، آپ بھی تو ٹوکن لینے کے لیے مس فوزیہ کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ میں نے کوئی نیا کام تو نہیں کیا۔ میں نئے اور پرانے کام کی بات نہیں کر رہا ہوں میاں، بلکہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ تم کافی دیر تک اس لڑکی سے گپیں لگا کر آئے ہو۔ وہ بھی بڑی مسکرا کر تم سے باتیں کر رہی تھی۔ ہمیں تو تمہاری مس فوزیہ نے چٹکی بجاتے میں ٹرخا دیا تھا۔ ٹوکن ہمارے ہاتھ پر رکھا، 100 روپے وصول کیے اور بس۔ فرید مرزا نے مینی خیز انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو ریاست کو یقین ہو گیا کہ وہ اس سے حسد کرنے لگا ہے۔ فرید کو اللہ نے بس گزارا چلاؤ صورت اور صحت سے نوازا تھا۔ ریاست نے اس کے سراپے اور شخصیت پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی اور دل ہی دل میں کہا، تم جیسے لنگور سے اگر اس نے بات بھی کر لی ہے تو اسے اپنی خوش قسمتی جانو۔ یہ میں ہی سمجھتا ہوں کہ تمہیں کتنی دیر سے کس طرح برداشت کر رہا ہوں۔ بائی دا وے، آپ کس قطار میں بیٹھے ہیں مرزا صاحب؟ یہاں وہ لوگ بیٹھتے ہیں جن کا قرضہ منظور ہو چکا۔ یہاں سے باری باری انہیں چیک ملیں گے۔ مرزا صاحب، آپ نے کتنی رقم کے لیے اپلائی کیا تھا؟ 5 لاکھ روپے کے لیے۔ مبارک ہو مرزا صاحب،
آپ کو 5 لاکھ روپے کا چیک ملنے والا ہے۔ پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کہاں چل دیے میاں؟ اس قطار میں ایک سیٹ خالی ہو گئی ہے۔ اس قطار میں لگ کر بالآخر اسے خلیل نامی اس شخص تک پہنچنا تھا جس سے سفارش کرنے کے لیے فوزیہ نے اسے یقین دلایا تھا۔ اس دوران میں تھوڑے تھوڑے وقفے سے وہ نگاہ اٹھا کر فوزیہ کی طرف بھی دیکھ لیتا۔ 1-2 مرتبہ اس کی نظریں چار بھی ہوئیں اور اس نے فوزیہ کو بڑے دلاویز انداز میں مسکراتے ہوئے پایا۔ وہ فوزیہ کے بارے میں سوچتے ہوئے یکسر بھول گیا کہ اس کی با وفا بیوی گھر میں بیٹھی ہے۔ جلد ہی ریاست کو یقین آ گیا کہ حسب وعدہ فوزیہ نے خلیل صاحب سے اس کی سفارش کر دی تھی۔ ابھی اس سے آگے 4-5 افراد اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے کہ ادھیڑ عمر خلیل نے اپنی کرسی پر بیٹھے بیٹھے پکارا، 121 نمبر آگے آ جائے۔ 121 نمبر کا ٹوکن ریاست علی کے پاس تھا۔ اس بلاوے پر اس سے آگے بیٹھے ہوئے افراد احتجاج کرنے لگے۔ ہر کوئی اپنی اپنی بول رہا تھا۔ اجتماعی طور پر ان کے احتجاج کا لب لباب یہ تھا، ہم کوئی بیوقوف تھوڑی ہیں جو اتنی دیر سے لائن میں لگے بیٹھے ہیں۔ آپ پیچھے سے آنے والوں کو پہلے کیوں بلا رہے؟ میں سب کو نمبر وار بلاتا ہوں۔ 121 نمبر والے صاحب تھوڑی دیر کے لیے کسی ضروری کام سے چلے گئے تھے، اس لیے آپ لوگوں کو محسوس ہو رہا ہے۔ ہماری کمپنی قواعد و ضوابط کی سختی سے پابندی کرتی ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کے پاس 121 نمبر میں سے پہلے کا نمبر ہو تو بتائیے۔ میں نے 120 کو نمٹانے کے بعد ہی 121 کو کال کیا ہے۔ خلیل کی وضاحت بڑی مدلل تھی، لیکن ریاست نے اس کارنامے کا کریڈٹ فوزیہ کے کھاتے میں ڈال دیا، جس نے اسے پہلے کا نمبر نکال کر دیا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کے آگے بیٹھے ہوئے افراد اس سے پہلے آئے تھے، مگر ان کے پاس بعد کے نمبر تھے۔ فوزیہ نے اس کے ساتھ امتیازی سلوک کر کے اپنے مہربان ہونے کا ثبوت دیا تھا۔ ریاست علی خلیل کے سامنے بچھی کرسی پر آ بیٹھا۔ خلیل کی وضاحت کے بعد وہاں موجود لوگوں کے پاس اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ ہم نے بھی ٹوکن کے لیے پورے 100 روپے ادا کیے، کوئی مفت میں تھوڑی یہاں بیٹھے۔ بھائی، اپنے کو نوازنے کا چکر ہے، ہمارے ملک میں کوئی اصول چل ہی نہیں سکتا۔ اس قسم کے جملے سنائی دیتے رہے۔ ریاست نے یہ تمام تبصرے سنے اور آخری جملے پر دل ہی دل میں آمین کہہ کر وہ خلیل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ فوزیہ کی طرح خلیل کے نام کی چوبی تختی بھی اس کی میز پر رکھی نظر آ رہی تھی۔ خلیل کی عمر 55 سے متجاوز تھی۔ اس نے نظر کا بائیفوکل چشمہ لگا رکھا تھا، چہرہ خونیک اور مزاج آتشی تھا۔ وہ اتنے تواتر سے پان چبا رہا تھا کہ بولنے پر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ الفاظ اس کے منہ سے نہیں بلکہ کسی کیمے کی مشین سے خارج ہو رہے ہیں۔ ہاں میاں، تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ میں قرضے کے سلسلے میں معلومات حاصل کرنے آیا ہوں۔ تمہیں کتنا قرضہ درکار ہے؟ 1 لاکھ روپے۔ صرف 1 لاکھ؟ یہ بھی مل جائیں تو غنیمت ہے۔ اس رقم سے میرا کام چل جائے گا۔ کیوں نہیں ملیں گے میاں؟ خلیل نے اتنی فراخ دلی سے یہ جملہ ادا کیا جیسے 1 لاکھ کی رقم اس کی واسکٹ کی جیب میں رکھی ہو۔ یہ تو آپ کی مہربانی ہوگی خلیل صاحب، 1 لاکھ تو بہت معمولی رقم ہے۔ ایزی لائف کا مطلب سمجھتے ہو میاں؟ یعنی آسان زندگی۔ ہماری کمپنی کا نام اسی لیے ایزی لائف رکھا گیا ہے کہ ہم لوگوں کی زندگیوں کو آسان بناتے ہیں۔ میاں ریاست، تم 1 لاکھ کی بات کرتے ہو؟ میں نے خود اپنی آنکھوں سے لوگوں کو 50 لاکھ اور 1 کروڑ تک کے چیک وصول کرتے دیکھا ہے۔ ریاست علی نے پوچھا، آپ لوگوں نے اشتہار میں آسان شرائط کی بات کی ہے۔ مجھے 1 لاکھ کا قرضہ حاصل کرنے کے لیے کن کن مراحل سے گزرنا ہوگا؟ میں آپ لوگوں کا پروسیس اور پروسیجر معلوم کرنے آیا ہوں۔ پروسیس بہت ایزی ہے کیونکہ اسے ایزی لائف ٹریڈرز والے ڈیل کر رہے ہیں۔ ریاست میاں، تمہیں 1 لاکھ کا قرضہ چاہیے؟ مل جائے گا۔ ہم اس 1 لاکھ کی رقم پر 10% مارک اپ وصول کریں گے، یعنی تمہیں 1,10,000 روپے لوٹانا ہوں گے، اور وہ بھی آسان اقساط کی صورت میں۔ 1 لاکھ کے قرضے کی قسط 2,000 روپے ماہانہ ہوتی ہے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ جیسا کہ قرض کا اصول ہوتا ہے، پہلی قسط ہم اسی وقت کاٹ لیں گے جب تمہیں چیک جاری کیا جائے گا۔ تمہیں 98,000 روپے کا چیک پیش کیا جائے گا۔ اگر ہماری کمپنی کا سسٹم تمہاری سمجھ میں آ رہا ہو تو مس انیتا کے پاس جا کر رجسٹریشن کروا لو۔ مس انیتا ادھر ہی بیٹھی ہیں۔ ریاست جب اس کمپنی کے دفتر میں داخل ہوا تھا تو اس نے مس انیتا کو اپنی سیٹ پر بیٹھے ہوئے دیکھا تھا، تاہم وہ اس وقت اس
ترادار حسینہ کے نام سے واقف نہیں تھا۔ کمپنی کا سسٹم اس کی سمجھ میں آ گیا تھا، لہٰذا وہ پان خور خلیل صاحب کے سامنے سے اٹھ کر مس انیتا کے سامنے جا بیٹھا۔ ریاست کو اپنی آمد کی غرض و خواہش سے انیتا کو آگاہ نہیں کرنا پڑا۔ وہ کسی خودکار مشین کی طرح شروع ہو گئی۔ آپ کا نام، ایڈریس، کہاں کام کرتے ہیں، فون نمبر، کتنی رقم درکار ہے، ضمانتی کون ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام تر قوائف وہ ایک کمپنی کے چھپے ہوئے فارم میں درج کرتی جا رہی تھی۔ ریاست کھٹا کھٹ انیتا کی مطلوبہ معلومات اسے فراہم کرتا جا رہا تھا۔ ضمانتی پر آ کر اس کی سوئی رک گئی۔ کیا یہ بہت ضروری ہے؟ ظاہر ہے، ہم 1,00,000 روپے کی رقم اٹھا کر آپ کو دے رہے ہیں، آپ کی کوئی گارنٹی ہمارے پاس بھی تو ہونا چاہیے نا سر۔ انیتا نے جب بڑی لگاوٹ سے اسے سر کہا تو وہ خوشی سے پھول گیا۔ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ زندگی میں کبھی ایسی پری وش ماں جبینیں اسے سر سر کہہ کر پکاریں گی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ چاہ رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔